हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है, जिसकी वजह से हम रोज़ाना आपके लिए एक नई और बेहतरीन स्टोरी लेकर आ सकते हैं। आज की स्टोरी के बारे में बताता चलूँ कि ये 2 दोस्तों की ज़िंदगी पर मबनी है। इसमें से एक दोस्त जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा दोस्त इस्लाम यानी कि मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और ये कहानी इंडिया की है। एक दोस्त जिसका नाम सिमन है और वो बताता है कि मेरे कॉलेज के ज़माने से काफ़ी अच्छे सारे दोस्त थे और उनमें से उन दोस्तों में से एक मेरा ख़ास दोस्त जो कि मुसलमान था जिसका नाम आदिल है, वो था। हम दोनों ही आपको मालूम है कि कॉलेज में जो लड़के होते हैं वो उल्टे-सीधे चक्करों में पड़ जाते हैं। ये दोनों भी इसी तरह के चक्करों में थे और इसकी सिमन नाम की जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी थी। तकरीबन उसकी हर दूसरे-तीसरे दिन बदलती ही रहती थी। जबकि उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम आदिल है, उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी और वो उससे सच्ची और पक्की मोहब्बत करता था, जिसका नाम नाज़िया था। बाद में उन दोनों ने शादी भी की और शादी के बाद भी उनकी दोस्ती पक्की रही। ये अक्सर अपने दोस्त के घर जाया करता था और फिर दोनों जॉब पर भी लग गए, अलग-अलग जगह पे मुलाज़मत करने लगे और फिर उन्होंने आगे ज़िंदगी में तरक्की करनी थी। इसके मुसलमान दोस्त को कीनिया से जॉब की टीचर की ऑफ़र आई, तो ये वहाँ के लिए रवाना हो गया। साथ में इसकी बेगम को भी जाना था, लेकिन उसके कुछ कागज़ात मुकम्मल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उसको ज़रा ताख़ीर हुई और आदिल पहले चला गया, जबकि उसकी घरवाली, उसकी दोस्त, अब तो घरवाली भी बन चुकी थी नाज़िया, वो यहाँ अकेली थी। तो आदिल ने अपने प्यारे दोस्त सिमन को कहा कि यार तुम नाज़िया का जब तक ख़्याल रखना, जब तक ये वहाँ ना आ जाए। और इस दौरान दोस्तों फिर आगे क्या कुछ हुआ, ये हम इस स्टोरी में ही जानेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। तो आपसे एक बार फिर एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी खुद सिमन की ही ज़ुबानी है। तो सिमन कहता है कि मेरा नाम सिमन है और मेरा कद 6 फुट तकरीबन 2 इंच है और मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। कॉलेज के ज़माने में मेरे बहुत सारे दोस्त थे और उनमें से एक मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका नाम था आदिल। मेरे पास कार वग़ैरह भी थी। हम अक्सर दोस्तों के साथ घूमते थे और मेरी उस दौरान एक गर्लफ्रेंड भी थी और मेरे दोस्त आदिल की भी थी। आदिल की गर्लफ्रेंड का नाम नाज़िया था और वो बहुत खूबसूरत थी और सब देखने वालों को ये बात दूर से ही नज़र आती थी कि ये आने वाले दिनों में शादी कर लेंगे, क्योंकि वो इतना करीब थे और एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे। नाज़िया के बारे में बताता चलूँ कि नाज़िया लंबी, लंबे कद वाली और खूबसूरत और दिलकश लड़की थी। उसके गाल कुदरती तौर पर सुर्ख थे और होंठ भी कुदरती तौर पर सुर्ख थे, जिन्हें लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और अगर लिपस्टिक लग जाए तो फिर क्या ही कहने, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाता। सिमन बताता है कि हम दोनों दोस्त यानी कि मैं और मेरा दोस्त आदिल बहुत ही मौज मस्ती करने वाले थे। नौजवान लड़के अक्सर ही मौज मस्तियाँ करते हैं और बिलखुसूस स्कूल कॉलेज के जो लड़के होते हैं, उन्हें तो ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह का माहौल होता है और हर तरह की चीज़ें मुयस्सर होती हैं। मैं अक्सर अपनी नई दोस्त बनाया करता था, जबकि आदिल सिर्फ़ नाज़िया तक ही महदूद था, क्योंकि उसको नाज़िया के अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं थी। नाज़िया से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एमबीए कर लिया, जबकि आदिल और नाज़िया ने एमए किया और रोज़ाना हम अक्सर शाम को मिला करते थे। मुझे इस दौरान अच्छी नौकरी मिल गई और इन दोनों ने भी अलग-अलग कॉलेजों में लेक्चरार की नौकरी कर ली। फिर जब इन्होंने शादी का फ़ैसला किया तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे या बाद में आने वाले दिनों में ये शादी लाज़मी करेंगे और क्योंकि मैं उनका बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए मैं उनकी शादी में ख़ुसूसी मेहमान की तरह था और मेहमानों से लेकर जितने भी इंतज़ामात थे, वो सारे के सारे मेरे ही हाथ में थे। नाज़िया शादी के लिबास में
ایشوریہ رائے جیسی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر اس کے ہی اتنی غضب کی خوبصورت تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی خوبصورتی کے بارے میں۔ اور جب شادی کے دن ہو اور اسی کا لباس ہو اور ہر طرح سے تیار ہو، تو پھر ایشوریہ رائے بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن تقریباً ہر دیکھنے والا آدمی عادل کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ عادل نے واہ کیا قسمت پائی ہے، کتنی پیاری جوڑی بنی ہے۔ جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد دہلی کے ایک اچھے علاقے کی فلیٹ میں رہنے لگے۔ اب وہ شادی شدہ اپنے الگ گھر میں تھے اور اپنی جاب کرتے اور گھر پہ رہتے، میں الگ تھا، لیکن پھر بھی دوست ہونے کے ناطے ہفتے میں کم سے کم ایک بار ان کے گھر میں ضرور جاتا اور رات کا کھانا کھاتا۔ نازیہ شادی کے بعد تو اور بھی نکھرتی جا رہی تھی، اس کے حسن میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک سے عادل کو کینیا میں ٹیچنگ کے لیے جانا پڑا، یعنی کہ اس کو وہاں سے بہترین قسم کی ٹیچنگ کی جاب کی آفر ہوئی، تو اس نے فوراً اس کے لیے اپلائی کیا، اور قسمت کا کرنا ایسا تھا کہ اس کی فوراً وہ جاب لگ گئی، اور اس کے لیے اس کو جانا تھا۔ نازیہ کو بھی 1 ماہ بعد جانا تھا، لیکن اس کے کاغذات میں کچھ تاخیر ہو گئی اور وہ اس طرح اکیلی رہ گئی۔ نازیہ کے والدین اور عادل کے والدین وہ اس شادی سے زیادہ خوش نہیں تھے، اس لیے وہ الگ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ فلیٹ اکیلے رہ کر لیا تھا، تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو، کسی کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب شادی گھر والوں کی پسند کی نہ ہو تو گھر والوں سے تانے، اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی، جس سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے عادل نے نازیہ کا خیال رکھتے ہوئے الگ ہی فلیٹ لے لیا تھا۔ اب عادل تو کینیا چلا گیا، یہاں پر نازیہ اکیلی رہ گئی، اور جاتے جاتے اس نے سمن سے کہا کہ یار اس کا نازیہ کا بہت خیال رکھنا، جب تک اس کے واپسی کے یہاں کینیا آنے تک کے انتظامات نہ ہو جائیں۔ تو سمن نے کہا آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا، جو چیز میرے بس میں ہوئی وہ میں کر کے دوں گا۔ اس کے بعد یہ عادت بن گئی، میں روزانہ نازیہ کے یہاں جاتا، اسے حال احوال لیتا، اس کی دلجوئی کرتا، تاکہ وہ اکیلے پن کا شکار نہ ہو، اسے بوریت نہ ہو۔ میں اس کا دل بہلاتا، اسے اکثر بازار لے جاتا، اور ہم ہوٹل میں چلے جاتے، کافی وغیرہ، چائے وغیرہ کھانا، اس طرح کی چیزیں۔ اس طرح ہم پہلے سے بھی زیادہ قریب آنے لگے، کیونکہ پہلے تو وہ عادل کے قریب تھی، اور اس دوران اس سے شادی بھی ہوئی، لیکن اب عادل تو تھا نہیں، اب میں ہی اس کی دلجوئی کے لیے تھا۔ تو یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ میں نازیہ کے اس قدر قریب آ چکا تھا۔ میں عادل کا قریبی دوست تو تھا، لیکن نازیہ اس سے پہلے بھی، ان لمحات کے آنے سے پہلے بھی نازیہ شروع سے ہی میرے خیالوں پر حاوی تھی، کیونکہ بہت خوبصورت تھی وہ، اس لیے، لیکن میں نے دوستی کی وجہ سے کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، لیکن دل میں ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ اسے بھی میں اپنا بناؤں باقی دوستوں کی طرح، اور میں نے خوابوں میں اسے کئی بار اپنے ساتھ دیکھا بھی تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر یہ موقع ملا تو میں یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اور اب قدرت مجھ پر مہربان تھی اور یہ موقع مجھے مل چکا تھا، کیونکہ اس وقت صرف میں تھا اور نازیہ تھی، اور ایک لمبا عرصہ، 1 مہینہ کافی ہوتا ہے، بلکہ اگر تنہائی کے 1-2 دن بھی مل جائیں تو وہ بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر 1-1.5 مہینہ تو پکا ہی تھا۔ سمن بتاتا ہے کہ میں محسوس کر سکتا تھا کہ نازیہ عادل کے کینیا جانے کے بعد اکیلے پن اور اس کی کمی کو محسوس کر رہی ہے، کیونکہ اس کا ہم سفر جس کے سہارے وہ زندگی کے اس راہ پر چلی تھی، اب وہ اس سے الگ تھا، تو اس لیے اس کو اس کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور بالخصوص جوانی میں جو جذبات ابھرتے ہیں ان کی ایک الگ ہی بات ہے۔ تو سمن اس چیز کو محسوس کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں اس کے پاس وقت گزارتا اور اسے اپنے قریب کرنے کے مواقع نکالتا رہا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں اچھا خیال رکھتی ہے، لیکن کبھی اس نے کھل کر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اس دوران جب سے عادل کینیا گیا ہوا تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔
یعنی کہ جو کمی عادل کی محسوس ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے خود سے کوئی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ ہماری دوستی بہت پرانی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ دوستی کے رشتے پر داغ آئے اور اس طرح ہماری دوستی خراب ہو اور ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں، بدنام نہ رہے۔ تو اس لیے میں نے خود سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جب تک وہ خود پہل نہیں کرے گی تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ پہل کرے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے مجھ سے کہا یار سمن، مجھے ایک فلم دیکھنی ہے جس کا نام ٹائٹینک ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے 2 ٹکٹ لے لو۔ میں نے نائٹ شو کے 2 ٹکٹ لے لیے اور پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ فلم دیکھنے جائے گی۔ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں ہی تھا اس کے ذہن میں، کیونکہ اس کا کوئی اور دوست تو تھا نہیں۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ فلم ہمارے مطلب کی تھی۔ اس میں ہمارے مطلب کے سین تھے، یعنی کہ کچھ اس طرح کے سین تھے جو کہ ہماری راہ کو مزید ہموار کر سکتے تھے، ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آ سکتے تھے، اور ہمارے لیے یہ ایک دوستی کی سیڑھی بنے گی، نئی دوستی کی سیڑھی بنے گی۔ دوست تو وہ تھی ہی، لیکن اب ایک نئے زاویے سے اس کو دوست بنانا ہے۔ میں نے وہ ٹکٹیں تو لے لی تھی۔ پھر رات کو 9 بجے میں نے اسے اٹھایا اور تھیٹر لے گیا۔ اس نے وہاں کی تیاری کی تھی۔ جو اس نے ڈریس پہن رکھا تھا وہ اس میں بے حد غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ہم وہاں گئے تو سارے ہی لوگوں کی توجہ اس کی جانب تھی۔ ایک آدمی کو تو میں نے یہ بھی کہتا ہوا سنا، وہ میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ اسے یہ بیوٹی کوئن مل چکی ہے، یعنی کہ اسے ملکہ ملی ہے اتنی خوبصورت۔ اور وہ میرے بازوؤں میں بازو ڈال کر چل رہی تھی، جس سے لوگوں کو یہ تاثر جا رہا تھا کہ یہ میری بیگم ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ آج جو موقع ملا ہے، اگر یہ موقع میں نے ہاتھ سے جانے دیا تو شاید پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس موقع کی پہل بھی نازیہ ہی کی طرف سے تھی، یعنی آج اس نے ہمت کر کے ایک قدم اٹھایا ہے، اور اگر آج میں اس قدم کا میں نے کوئی رسپانس، کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ کبھی ایسا موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، جو کرنا ہے سو ہاں یا نہ۔ پھر ہم ہال کے آخری قطار کی سیٹوں پر بیٹھ گئے، یعنی کہ ہمارے پیچھے کوئی اور نہیں تھا، بس ہم ہی تھے اور آگے لوگ، اور تھیٹر پہ جو فلم چل رہی تھی وہ تھی۔ آخر میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست سینما گیا ہو اور اس نے اپنے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہو اور آخری سیٹوں پہ جا کر بیٹھا ہو تو اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہاں پہ بیٹھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ فلم شروع ہوئی تو میں نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ ہم بہت غور سے فلم دیکھتے رہے اور اس دوران موقع کا بھی ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نصیب ہوا۔ جب فلم ختم ہوئی تو ہم باہر نکلے۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ ہوٹل جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے کھانا بنایا ہوا ہے، گھر چلیں، ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گرین سگنل تھا کہ اب راستہ صاف ہے اور منزل آسان ہے۔ پھر ہم دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھے اور میں نے گاڑی ڈرائیو کی۔ گاڑی میں پورے راستے اس نے سر میرے کندھے پر رکھا۔ گھر پہنچے تو اس نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں چینج کر کر آتی ہوں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر میں چینج کر کے آئی اور ساتھ میں ایک خاص ڈرنک بھی لائی۔ میں نے کہا میں اکیلے نہیں پیوں گا، ڈرنک کا نام میں نہیں لوں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ ڈرنک سے کیا مراد ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ پیے گی، نازیہ نے کہا کہ اگر وہ ڈرنک پیے گی تو قابو میں نہیں رہے گی، یعنی اپنے ہوش نہیں سنبھال پائے گی۔ میں نے کہا میں سنبھال لوں گا، تو اس نے میرے کہنے پہ گلاس لے لیا۔ وہ دراصل بہانہ تلاش کر رہی تھی، وہ تو بلکہ اس چیز کی عادی تھی ڈرنک پینے کی، تو اس پر اس چیز کا خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی تاکہ بہانے سے کام ہو، تو کچھ اور ہی بات ہے۔ پہلا گلاس ختم ہوا، پھر میں نے کہا چلو ڈرنک تو پی ہی رہے ہیں، ساتھ میں کچھ موج مستی کیا جائے، اس کو انجوائے کیا جائے۔ ہم نے ایک موسیقی چلائی اور اس پر ڈانس کرنے لگے، ایک دوسروں کے بازوؤں میں ڈانس کرتے رہے۔ وہ نشے کا بہانہ کر کے بار بار مجھ پر گر رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا گرنا ہی اس بات کا اشارہ تھا کہ چلو اب دیر مت کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اور پھر اس کی میں نے ہر خواہش کی تکمیل کی۔ دوستو اس کے بعد تو تقریباً 3 ماہ تک ہم ملتے رہے، کیونکہ 3 ماہ تک جانا تو 1 مہینے میں ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ قسمت مجھ پر مہربان تھی اور 3 مہینے تک اس کا
کام اٹکا رہا اور وہ میرے قریب رہی اور میں نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، یہاں تک کہ عادل کی بھی، اور اصل یہی میرا مقصد تھا۔ جب 3 مہینے بعد اس کا ویزا وغیرہ لگ گیا تو آخر میں وہ اپنے شوہر کے پاس کینیا چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ مزید رہنا چاہتی تھی۔ اب اس کا جانے کا من نہیں کر رہا تھا کیونکہ جو بات مجھ میں تھی وہ عادل میں نہیں تھی۔ عادل ایک سرسری پیار کرنے والا آدمی تھا اور میں انتہائی گہرائیوں کو چھونے والا تھا، اس لیے اس کے دل کی خواہش تھی کہ میں مزید یہاں رہوں، میرے ساتھ رہے۔ لیکن ویزا لگ چکا تھا، جانے کی ساری تیاریاں مکمل تھیں اور اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، الوداع۔ جب گرمیوں کی چھٹیوں پر آؤ گی تو پھر ہم اپنے ادھورے خواب مکمل کریں گے۔ تو دوستو، اس طرح سمن کی بہت ہی پیاری دوست نازیہ اپنے سفر پر اپنے شوہر عادل کے لیے کینیا روانہ ہو گئی، اور اس کے بعد نہ جانے کب اس کی سمن سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہاں تک آج کی کہانی ختم ہوئی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اچھی کہانیوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔